Assalamu alaikum 5th grade. How are you class? Are you fine and good? Yes, I hope that you will be safe and sound. Okay grade 5th, it's your Urdu class now, right? So उर्दू की क्लास में हमारा जो सबक था रोशन सितारे, इसकी पढ़ाई हम कर चुके। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो आप सब अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स ओपन कर लें, ठीक है, और फुल कंसंट्रेशन से ये लेक्चर सुने, ठीक है। ऑल राइट ग्रेड 5th, ये आपके पेज नंबर 23 पे आपके एक्सरसाइज में सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके सामने मीनिंग्स भी मेंशन है, और मैं आपको जो है ये ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इससे ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग में हम अपने लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये सारे जो यहाँ पर दी हुई है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये इजी रहेगा। मैं इसको थोड़ी सी जो है वो पढ़ती हूँ, ठीक है, और आप जो है वो इसको देखें और सुने, ठीक है। मशअल राह, रास्ते का चिराग, पेश करना, देना, दरियाफ्त करना, पूछना या सवाल करना, ठीक है। हालत, हाल, कैफियत, गश्त करना, चलना फिरना, घूमना फिरना, ठीक है। बहलाना, किसी को मनाना या किसी को रोने से बाज रखना, ठीक है। खुल्फा, खलीफा की जमा, ठीक है। बैत लेना, इताअत का अहद लेना, इताअत का वादा लेना, ठीक है, किसी से इताअत का वादा लेना। वक़फ़ करना, अल्लाह के नाम पर छोड़ देना। सखी, सखावत करने वाला, जो सखी हम उस बंदे को कहते हैं जिसका दिल जो है वो बहुत कुशादा हो, ठीक है, जो फयाज दिल हो, या जो अल्लाह के राह में, या जो अपने माल से या अपनी जो भी चीज़ उनके पास होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अल्लाह के राह में लोगों को दे देता है, ठीक है। गनी, अमीर, दौलतमंद, ठीक है। मालदार जो इंसान होता है उसको गनी बोलते हैं, ठीक है। इम्तियाज़, फ़र्क, बढ़िया, आला, उम्दा, आला किस्म का कोई चीज़ होती है तो इसे हम बढ़िया कहते हैं, ठीक है। मौजू, मुनासिब, दुरुस्त, दानाई, अक्लमंदी या होशियारी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ओके ग्रेड 5th, क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने एक पेज पर रोशन सितारे जो आपका टॉपिक है, जो आपका उन्वान है, इसका अच्छे से टाइटल बनाना है। फिर आपने जो है डे एंड डेट मेंशन करना है नेक्स्ट पेज पे। साथ में आपने मार्जिन लाइन, एंडिंग लाइन, और ये वही जो हमारा नोटबुक का पैटर्न होता है उसी को फॉलो करके आपने यहाँ से क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं, ठीक है। अब मैं इन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हम अपने लेसन में और आपको जो खुलासा मैंने बताया था हम उसी में डिस्कस कर चुके हैं। और इन क्वेश्चंस की जो आंसर है वो बहुत इजी है और आप सबको आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। मैं अब उसको रीड कर रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मुख्तसर बयान करें। तो जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत करते थे। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 40,000 दरहम थे। इस्लाम कबूल करते ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी रकम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर दी। इसके बाद भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कमाई अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते रहे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है वो इसके बारे में जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये मुख्तसर सा नोट है और इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा खलीफा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में क्वेश्चन है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत मुख्तसर बयान करें। सो जवाब है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो अक्सर आप रज़ियल्लाहु अन्हु रातों को शहर की गलियों में घूमते थे, मतलब चलते फिरते थे, ठीक है, गश्त करते थे। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शहर की हालत का पता चल जाता था। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो आप इसकी मदद करते, ठीक है।
تھرڈ کویشچن ہے ہمارا جو تیسرا خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ غنی کا مطلب ہے مالدار، امیر، ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دل کے بہت سخی تھے، اور ساتھ میں آپ کو دولت اور سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن ساتھ میں آپ بہت زیادہ سخی تھے، اس لیے آپ کو غنی کا لقب ملا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر بیان کریں. جواب ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے تمام جنگوں میں حصہ لیا. ہر جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے لڑے. آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ دشمن پر فتح حاصل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا ہے. بہت سی جنگوں میں اسلامی جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی یعنی گزاری. آپ رضی اللہ عنہ کم قیمت لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے. آپ رضی اللہ عنہ کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا. آپ رضی اللہ عنہ خود بھوکے رہتے مگر دوسروں کو کھانا کھلاتے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ففتھ ون کویشچن ہے وہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بچے کا معاملہ کس طرح حل کیا؟ آپ کو یاد ہے نا جو عورت آئی تھی، 2 عورتیں جو آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ ہمارا ہے، تو پھر کس طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا مسئلہ حل کیا؟ جواب ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 عورتیں لائی گئی. دونوں ایک بچے کو اپنا بچہ کہہ رہی تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں کی بات باری باری سنی. وہاں موجود ہر شخص حیران تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ کس کا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو تلوار لانے کا حکم دیا. وہ شخص تلوار لے آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بچے کو قتل کر دو. یہ سنتے ہی ایک عورت نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے، بے شک یہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے، جبکہ دوسری عورت خاموش کھڑی رہی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بچہ پہلی عورت کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے. لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کی دانائی یعنی ہوشیاری اور عقل مندی اور فیصلے پر آپ کی دانائی سے کی گئی فیصلے پر سب حیران رہ گئے. ٹھیک ہے. دانائی کا مطلب ہے عقل مندی، ہوشیاری. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے کویشچن آنسر تھے. اب آپ کا جو نیکسٹ کویشچن ہے اسی میں آپ کو بلینکس دی ہوئی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان بلینکس کو آپ نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. کویشچن ہے خالی جگہ پر کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 1.5 درہم تھے، تو 40,000 درہم تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی 1.5 خلیفہ ہے، دوسرے خلیفہ ہیں. تھرڈ ون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1.5 خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا کنواں. چوتھا ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت 1.5 ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. ففتھ ون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پرخلوص صحابہ کرام کو 1.5 کہہ کے فرما دیا ہے. تو کیا فرمایا ہے؟ روشن ستارے کہہ کر یاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. جو آپ کا نیکسٹ کویشچن ہے اس میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے، اس میں آپ کو ایک سینٹنس دی ہے. ٹھیک ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور نیچے آپ کو 4 آپشن دی ہے، اور کویشچن میں آپ سے یہی پوچھا گیا ہے کہ جو ٹیک آپشن ہے اس کو سرکل کر لیں. ٹھیک ہے. تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بلینکس میں کون سا آپشن ٹیک آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ ون ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈیش کرتے تھے بکریاں چرانا. ٹھیک ہے. بکریاں چرانا، تجارت. تھرڈ ون ہے کھیتی باڑی، اور لاسٹ ون ہے درس و تدریس. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت. ٹھیک ہے. وہ تجارت کرتے تھے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو کریکٹ آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. رات کو شہر کا گشت کیا کرتے تھے. کون سے خلیفہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو کریکٹ آپشن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. فورتھ ون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لباس ہوتا.
بیش قیمت بہت زیادہ قیمتی، اس کا مطلب ہے سادہ، شاہانہ یعنی بادشاہوں جیسا، یا رنگین، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے سادہ۔ اسد اللہ لقب ہے، کون سے خلیفہ لقب اسد اللہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا؟ تو کریکٹ آپشن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ 6 ہے، خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ انصاف کا، بہادری کا، محنت کا۔ اور لاسٹ 4 آپشن ہے کہ ان میں یہ تینوں آپشن جو ہے وہ شامل ہے، تینوں کا سبق ملتا ہے، تو بالکل ہمیں ان کی زندگیوں سے انصاف کا، بہادری کا، محنت کا سبق ملتا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ لاسٹ یعنی یہ لاسٹ 1/4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے، رائٹ کلاس؟ اوکے، آپ کو جو ہے یہاں پر کچھ الفاظ دی ہوئی ہے اور آپ سے کویسچن میں کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جھلک۔ جھلک میں نے آپ کو بتایا تھا مختصر نظارہ، یا جو ہم کہتے ہیں کہ مطلب اس میں ہمیں وہ چیز کی جھلک نظر آتی ہے، مطلب وہ مختصر سی جو کشش ہوتی ہے یا جو نظارہ ہوتا ہے ہمیں وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، حسن میں اس کی دادا کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی ہمیں اس میں ان کا رنگ دکھتا ہے، اس کے جو ہے وہ طور طریقے یا پھر اس کا جو ہے وہ مطلب جو رنگت ہے، تو ہمیں اس میں اس کی دادا کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے دادا پہ گیا ہوا ہے۔ بہلانا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منانا یا رونے سے باز رکھنا، ماں نے بچے کو بہلایا مگر پھر بھی وہ روتا رہا۔ وقف مطلب کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مکمل طور پر دینا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ دانائی، عقل مندی، جناب بہلول کی دانائی کی باتیں مشہور ہے۔ توفیق، استطاعت، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے یا استطاعت دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ میں جو آپ کو کویسچن دیا ہوا ہے اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اس سبق میں خلفائے راشدین کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھ کے، تو چلے ہم لکھ لیتے ہیں، یہ آپ کا سبق کا خلاصہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان اصحاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں انصاف، بہادری، عدل اور محنت کا سبق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو روشن ستارے کہہ کر یاد فرمایا ہے، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راستے کا چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، گریڈ 5 یہ آپ کے پیج نمبر 25 پہ آپ کو گرامر کا پورشن جو دیا ہوا ہے اس میں آپ کو اس میں عدد یعنی تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کے 2 اقسام ہیں۔ اچھا، اسم آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اسم کسی بھی شخص، جگہ، چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمار یا گنتی کے لحاظ سے اسم کے 2 اقسام ہیں، یعنی اسم ہوتا ہے یا تو وہ واحد ہو سکتا ہے یا وہ جمع، ٹھیک ہے۔ واحد جو کسے کہتے ہیں، واحد جو اسم صرف ایک شخص، ایک چیز یا ایک جگہ کو ظاہر کرے واحد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو صرف ایک چیز کو انڈیکیٹ کرے، ایک چیز کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اس کو ہم واحد کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو سنگولر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا لڑکا، لڑکی، عورت، مسجد، کتاب، ٹھیک ہے۔ جمع جو اسم 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص، چیزوں یا جگہوں کو ظاہر کرے جمع کہلاتا ہے، مثلا لڑکے، لڑکیاں، عورتیں، مساجد، کتابیں۔ جمع یعنی جو ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، یا اس کو پلورل بھی بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اوکے، گریڈ 5 ہمیں پتہ چلا کہ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جب ایک سے زیادہ چیزیں ہو جائے تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اب ہم نے جو ہے وہ ایک اسم ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے جمع میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے ان کو پلورل بنانا ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ جمع بنانا ہے اس سے۔ تو جمع کے 2 اقسام یا 2 حالتیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، دوسرے کو کہتے ہیں جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ جمع سالم اب کیا ہے اور جمع مکسر کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گی کہ واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد اسم کے حرف میں کوئی تبدیلی نہ ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک واحد اسم ہے ہمارے پاس
اور ہم اس کو جمع میں کنورٹ کر رہے ہیں، اس کا پلورل بنا رہے ہیں. ایک سنگولر دیا ہوا ہے، اس کو پلورل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک واحد دیا ہوا ہے، واحد اسم ہے، اور ہم اس کو پلورل بنا رہے ہیں، اس کا جمع بنا رہے ہیں. اسی اسم کے حروف میں کوئی تبدیلی نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب جو لفظ دیا ہوا ہے ہم اس لفظ میں جتنے بھی حرف ہے یا جتنی بھی حروف ہے اس میں ہم چینجز نہ لائے، کوئی تبدیلی نہ لائے، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنا ایگزامپل دوں گی. جیسے معلم ایک کو کہتے ہیں اور معلمین ایک سے زائد. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ کو معلمین کہتے ہیں. تو یہاں پر معلم ہمارے پاس سنگولر تھا اور واحد تھا، اور معلمین ہمارے پاس جمع ہے. تو ہم نے یہاں پر الفاظ میں کوئی تبدیلی جو ہے، یہ جو ہمیں معلم کا لفظ دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے تھوڑی بہت اس میں ہم نے کیا کر لی کہ مطلب ہم نے حروف کو چینج نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی ایڈیشن کر لی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے اسم جس کے حروف میں، جس کو جمع بناتے وقت اس کے حروف میں کوئی خاص تبدیلی نہ لائی جائے، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. آپ کی بک میں جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے وہ بھی ایسی ہی ہے کہ عربی زبان میں واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد اسم کے حروف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے بلکہ حروف میں کچھ اضافہ کر کے جمع بنایا جائے، یعنی جب آپ ایک واحد اسم کو جمع میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم کے حروف میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، لیکن حروف میں کچھ اضافہ کر کے اس کو جمع بنا لی جائے. جیسے نغمہ سے نغمات، حادثہ سے حادثات، مصنف سے مصنفین، واقعہ سے واقعات. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو لفظ کے جو حروف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اضافی جو ہے وہ حروف جمع کروائے ہیں. تو ایسے جمع بنانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم کہتے ہیں. اچھا، جمع مکسر کیا ہے؟ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جب آپ ایسے کر لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک واحد اسم ہے اور آپ اس کو جمع میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس واحد اسم کے بعض حروف کو حذف کر لیں. حذف کا مطلب ہے omit، مطلب آپ ختم کر لیں، ان سے وہ حروف ہٹا دیں. ٹھیک ہے، حذف ہٹانے کو کہتے ہیں. اور مطلب آپ اس اسم کے کچھ حروف کو ہٹا دے یا پھر اس کو جو ہے بالکل اس کی جو ہے وہ جمع کی صورت جو ہے اس کو بالکل چینج کر لے، مطلب اس کی پہلی والی حالت بالکل وہ نہ رہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر کہتے ہیں. یہاں پر آپ کو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ اگر عربی لفظ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی اصلی صورت قائم نہ رہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو لفظ ہمیں دیا ہوتا ہے اور جو واحد ہوتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ جمع میں بنا رہے ہیں، تو جمع بناتے وقت اس کی اصل صورت یا اصل جو شیپ ہے وہ قائم نہ رہے، یا واحد اسم کی حروف کی ترتیب بدل دیا جائے. ٹھیک ہے، یا اس جو حروف ہمیں دی ہوئی ہے ان کی ترتیب جو ہے ان کو آگے پیچھے کر لیا جائے، یا واحد اسم کے بعض حروف کو حذف کر دیا جائے، یا وہ جو واحد اسم ہے اس کو جمع میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم ان میں سے کوئی حروف یا کچھ جو ہے وہ حرف جو ہے وہ حذف کر لیں. حذف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب ختم کرنا، ہٹانا، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں. مثلا جاہل سے جہلا، جزیرہ سے جزائر، کتاب سے کتب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ الفاظ کی جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ مطلب پہلے ہم نے کہا کہ جمع سالم کہ ایسا جو ہے وہ کسی اسم کو واحد سے جمع میں تبدیل کرتے وقت اگر ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے لیکن کچھ حروف اضافی حروف لگا کر ان کو جمع بنایا جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. اور جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ جب ایک واحد اسم ہو اور اس کو جمع بناتے وقت اس کی اصل صورت کو ہم بالکل چینج کر لیں، یا پھر حروف کی ترتیب جو ہے وہ چینج کر لیں، یا پھر جو ہے اس میں سے کوئی حرف یا حروف جو ہے وہ حذف کر لیں، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی تھنک آپ کو جو ہے وہ اپنا ایکسرسائز اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو اپنے جو ہے کام پہ فوکس کر لے اور اپنا کام ٹائم پہ کر لے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. اوکے، اللہ